ज़िद तान्यता नॉवेल केस नंबर 42। अभी वो सोया था तो घर के बाकी अफराद वहां से गए थे। बाबा जान ने तो नाम रख भी दिया था, महरोज खान। उसे भी अच्छा लगा था, लेकिन कल से दो आंखों का खुद को इग्नोर करके परिवश को ले जाना बहुत चुभ रहा था। ठीक है, आठ माह जिस शख्स ने शक्ल नहीं दिखाई, वो 8 साल भी उसे अपने साथ रखने का इरादा नहीं रखता होगा। उसके पास तो बीवी है, उसे भला तकनीकी की जरूरत भी क्यों कर पड़ने लगी। आंखों पर बाजू रखे वो इन सोचों में गुम थी। मालूम नहीं कब आंख लग गई और कब वो नींद की वादियों में उतर गई। लेकिन जब होश आने लगा तो खुद पर बहुत भारी वजन महसूस हुआ। सबके जाने पहचाने खुशबू के एहसास ने जल्दी से आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये क्या, कमरे में तो मुकम्मल अंधेरा था। उसे सबसे पहले महरोज की फिक्र हुई और जल्दी से वो अपने हाथ को अपने बच्चे तक ले जाने की कोशिश करती, मगर खुद पर पड़ने वाले वजूद की वजह से वो इंच भी अपनी जगह से ना हिल सकी। उल्टा ऐसा लगा कि बेड में ही धंस जाएगी। वो पहचान गई थी और गुस्सा भी चढ़ गया था। हटे बख्तियार मुझ पर से, वो गुस्से में दबी दबी आवाज में बोली। जबकि बख्तियार खान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ साइड लैंप ऑन किया तो दोनों के रोशन चेहरे आमने सामने थे। 8 माह बाद उसे अपने करीब देख रही थी वो। इन 8 महीनों में जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत ही बख्तियार की थी, एक एक लम्हा कैसे गुजारा ये वो खुद जानती थी। मेरी खुशबू इतनी भी बेअसर नहीं थी खान कि 8 महीने ऐसे बुला देते। वो उसका चेहरा देखता, उसके गाल को अपने भारी हथेली की गरमाइश से मुतारिफ कराने लगा। धड़कनें मचल गई। दूर हटो मुझसे, वो भड़की। तमीज से बात करो, मेरा मूड नहीं है तुम्हारे नखरे उठाने का। वो एक चुस्त लगाकर उससे दूर हुआ। बेड के दूसरी तरफ जानेदार खान था। कुछ अजीब एहसास था, लेकिन उसको छूने की तमन्ना भी थी। क्या बदतमीजी है, ये हवेली में कैसे दाखिल हुए हैं आप। वो उसका मूड देखकर शायद संभल गई थी। या ये इसे तुम हवेली कहती हो, बाजार है जहां कोई भी आ सकता है। बख्तियार वो दाढ़ी। शट अप। पहली बार वो उस पर दाढ़ा था। जस्ट शट अप। उंगली उठाकर उसने उसे एहसास दिला दिया कि वो उसकी जिंदगी में क्या हैसियत और क्या मुकाम रखता है। किसी की भी बात पर यकीन करके वो उसे छोड़ गई थी। उसको अपनी सफाई का मौका नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात जो बख्तियार के सीने में चुभी हुई थी, वो था उसकी माँ बनने की खबर दूसरों के मुंह से सुनना। यानी बाप वो बनने वाला था और खबर दुनिया दे रही थी। वो लिहाज मुरव्वत को बिला ताक रख चुका था। शानेदार खान से मिलने आया, ये मत समझो, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे सुकून मिलता है। वो हैरानगी से उसे देख रही थी। बेयकीनी थी, वैसा नहीं था। बख्तियार ने अपने बेटे को गोद में उठाया और जो इस वक्त उसके अंदर एहसास थे वो बस सोचकर रह गया। जब पहली बार उसके बाप ने उसे हाथ में लिया था तो क्या यही एहसास थे उसके अंदर भी। वो झुककर उसकी पेशानी चूम गया। ना चाहते हुए भी खान तुम पर ही गया है। उसने तिरछी नजरों से दरकने को देखा, जबकि वो हलक में सांस उतारती खड़ी हुई और उसके पास आ गई। अगर हो गया ड्रामा आपका तो मेरा बच्चा मुझे दे।
وہ اپنے ہاتھوں ضبط کرتی بولی، کہاں سے لائی تھی تم یہ جسے اتنے حق سے میرا بچہ کہہ رہی ہو؟ وہ سکون سے اس کی صورت دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر در حقیقت سینے میں سکون اتر جاتا تھا۔ بختیار، میں آپ کو کسی بات کی جواب دہ نہیں ہوں، چھوڑے، اور اس کا نام مہروز خان ہے، جانے دار خان نہیں۔ وہ ترک کر بولی، ہاں اچھا ہے مہروز بھی، لیکن جانے دار زیادہ اچھا ہے۔ اس کے دادا نے سوچا تھا تو نام یہی ہوگا۔ ویسے سائن، اگر یہ نام آپ نے رکھا ہے تو کبھی کبھی کہہ دیں گے، دل پر مت لینا۔ وہ شانہ چکا کر سکون سے بولا، اس کے نانا نے رکھا ہے اور اس کا نام مہروز۔ بختیار نے نظریں اٹھائیں اور درکنے کی زبان کو بریک لگی۔ مجھے گھور گھور کر ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ جا کر کریں۔ وہ غصے سے بولی۔ بختیار نے توجہ نہیں دی، درکنے بے چینی سے بھر گئی۔ بختیار واپس کریں، وہ اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگی، جبکہ بختیار نے اس سے دور کر لیا، اور اسی اسنا میں جانے دار کے رونے کی آواز پر دونوں ایک دم اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ شاید اسے بھوک تھی، درکنے کی بے چینی وہ دیکھ سکتا تھا۔ اسے بھوک لگی ہے، وہ بولی، اس کے باپ کو بھی بھوک لگی ہے، اور 8 مہینے سے لگ رہی ہے۔ فی الحال یہ میرے ساتھ جا رہا ہے، اگر اس کی بھوک کو ختم کرنا ہے تو چل سکتی ہو ساتھ، ورنہ بیٹھی رہو یہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور جانے دار کو یوں ہی لیے کمرے سے باہر جانے لگا۔ بختیار، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیا چاہتے ہیں آپ کے تو اور بھی بچے ہیں، ان کو پال لیں، کیوں میرے اور میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ چیخی۔ بختیار نے اس کی بکواس کو کان پر بھی نہیں دھرا اور سکون سے کمرے کے دروازے کو کھول کر باہر نکل آیا۔ بختیار پلیز، ترکھنے کو رونا آنے لگا، مگر وہ سنگ دل ہو چکا تھا۔ باہر بریرہ بی جان اور گل بھی موجود تھی۔ وہ اسے حویلی میں دیکھ ایک دم اٹھے، جبکہ عروش بھی کچن میں سے نکلی تھی۔ بختیار، بریرہ کی آواز ہی، مگر اس وقت اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ان سب کی طرف سے کان بند کیے وہاں سے نکلنے لگا کہ بلاول سامنے سے اندر ہی آ رہا تھا۔ بختیار کو اور اس کے پیچھے روتی ہوئی بھاگتی درکنے کو دیکھ وہ آگے بڑھا تھا۔ شکر تھا شہریار نہیں تھا، ورنہ آج شاید بہت کچھ ہو جاتا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مہروز کو بختیار؟ بلاول نے اس سے روکا، جبکہ اس نے سرخ نظروں سے بلاول کی جانب دیکھا اور اس کی گردن جگڑ لی۔ ایک دم گل کی چیخ نکلی اور درکنے بھی فک رہ گئی۔ یہاں تمہاری بہن کا دیوانہ نہیں کھڑا، میں اپنے بیٹے کو لے جا رہا ہوں۔ تمہاری بہن نے آنا ہے تو آئے میرے سامنے، چیخو پکار نہ ڈالنا، اور آج آخری بار بتا رہا ہوں، جانے دار بختیار خان، یہی ہے اس کا نام اور یہی ہے شناخت۔ جان کے اب میرے رستے میں مت آنا۔ وہ اسے چٹک کر باہر نکل گیا، جبکہ درکنے بھائی کو آنسو بھری نظروں سے دیکھ بے بسی سے اس کے پیچھے بھاگی اور جلدی سے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ بختیار نے روتے بلکتے جانے دار کو درکنے کی گود میں ڈال دیا۔ I think he need feed، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ کا بچہ ہے، میرا تو کچھ نہیں لگتا،
کرا لیں جس سے دل کرے۔ وہ غصے سے بھڑکی۔ آر یو شور؟ اس نے نظریں گھمائی۔ شب کے درک نے اپنے بے بس آنسو صاف کر کے اس سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ ویل، مجھے چھپانے کی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے خان۔ میرے اور آپ کے درمیان 8 ماہ ہی ہیں، 8 سال نہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ شب کے درکنے کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ بہت کچھ ہو جاتا۔ وہ گاڑی حویلی کی جانب نہیں لے جا رہا تھا، وہ گاڑی کسی اور سمت لے جا رہا تھا۔ جانیدار جب چپ ہوا تو اس نے اسے تھپکتے ہوئے سلانے کی کوشش کی۔ اچھا، تمہارا بیٹا دیکھ بھی سکتا ہے؟ مجھے لگا اندھا ہے، آنکھیں بند کر کے رو رہا تھا۔ بے وقوف، وہ بولا۔ شب کے درک نے خون کے گھونٹ پینے لگی۔ بختیار البتہ بے حد سکون میں تھا، جیسے اس سے پہلے کبھی سکون میسر نہ آیا ہو، اور اپنے باپ کی حویلی کے سامنے گاڑی روکتے وہ درکنے کے اوسان خطا کر چکا تھا۔ کیا کرنے جا رہے ہیں بختیار؟ وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے بہت۔ درکنے بے ساختہ رو دی۔ میں نے کہا نا، میرے معاملے میں کودنا مت، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ درکنے سے جانیدار کو کھینچتے اور تلخی سے بولا تھا۔ درکنے اس کے مڑتے ہی گاڑی سے اتری اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ وقت وہ بے ساختہ سسکی۔ وہ بچہ ہے، بہت چھوٹا ہے۔ بختیار نے مڑ کر دیکھا، جبکہ اس کا اس طرح سسکنا دل کاٹ چکا تھا۔ اور جب اس کی بے رخی یاد آئی تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے جانیدار کو اپنے مضبوط بازوں کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ درکنے میں ہمت نہیں تھی وہ اندر جاتی۔ وہ باہر کھڑی مسلسل رو رہی تھی، جبکہ وہ اندر اپنے باپ کو جانیدار کے بارے میں بتا رہا تھا۔ درکنے کو محسوس ہوا کہ اس جگہ سے خوشبو بہت حسین اور بے حد اچھی آتی تھی۔ جانیدار اندر تھا، کچھ بھی تھا، وہ قبر تھی، اور جہاں قبریں ہوں وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ انسان پاگل تھا، بالکل پاگل، جس کو چاہنے لگ جاتا وہ مر بھی جاتا، پھر بھی اسے تصور زندہ کرتا۔ اس کا باپ زندہ نہیں تھا، مگر اپنے باپ کی قبر کو ایسے محبت سے سینچ رہا تھا جیسے وہ واقعی اس کا باپ ہو۔ درکنے کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہونے لگا، اور جب ان کی گفتگو بڑھ گئی تو وہ ہمت کرتی اندر گھسی اور بختیار کے بازوں سے اپنے بیٹے کو کھینچ لیا۔ جانور ہو تم، وہ چیخی اور اسے لے کے وہ باہر بھاگ گئی۔ سن لیں، نیا لفظ دے گئی ہے، بس لحاظ رکھتا ہوں میں اس کا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی جانب آنے لگا۔ وہاں موجود گارڈ سے کچھ بات کی اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی درکنے کے رونے پر خوف سے اسے دیکھا۔ شیر کا بچہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ عرصے گیدڑوں کے جھنڈ میں رہتا پھر ضرور نقصان دہ تھا میرے بیٹے کے لیے، وہ بولا، اور گاڑی کو ریورس کیا اور حویلی کے سمت چلنے لگا۔ درکنے سارے راستے جانیدار کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ بختیار اسے دیکھ رہا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی۔ وہ شام تک گاؤں پہنچ چکے تھے۔ میں حویلی نہیں جاؤں گی، گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی وہ کڑائی۔ آپ کے لیے تو سینہ چاک ہے، ہمارے دل میں رہیں
یہ حویلی و ہیلی کا کیا قصہ ہے؟ اس نے اس کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ میرے سامنے ناٹک مت کرے، جیسے وہاں مجھے سنا رہے تھے ویسے ہی یہاں سنائے۔ آپ کو اپنی غلطی اور میری تکلیف کا احساس نہیں ہے بختیار۔ ہٹے میرے راستے سے۔ گال پر سے رگڑ کر آنسو صاف کر کے وہ باہر نکل گئی، جبکہ بختیار اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ ترکنے ڈیرے میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے پورشن میں چل دی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا اور دروازہ لاک دیکھ وہ ایک دم بھوکی شیرنی کی طرح پلٹی۔ رکھ رکھا ہے نا اپنی بیوی کو یہاں، بس میرے جانے کی دیر تھی۔ وہ بھڑکی۔ بختیار نے شانے اچکا دیے۔ آپ کو عادت ہے فضول بولنے کی۔ اس نے چابی گھمائی اور اندر اور دروازہ کھل گیا۔ ترکنے غصے سے باہر ہی کھڑی رہی، جبکہ بختیار اندر آ گیا۔ ترکنے کو بے زبردستی اندر آنا پڑا اور اندر پریوش کو دیکھ وہ کچھ ڈھیلی ہوئی۔ پریوش جلدی سے اس کے پاس آئی اور جانیدار کو اس سے لے لیا۔ تم آ گئی درکنے، شکر ہے میں یہاں بور ہو گئی تھی۔ وہ جانیدار کو دیکھ کر کافی خوش تھی۔ بختیار صوفے پر بیٹھ گیا اور درکنے نے اس کے ہاتھ میں جانیدار کو دیا اور پریوش کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ دونوں ہی لاؤنج میں تھے۔ بختیار اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا اور خود بھی اندر چلی گئی۔ بختیار گہری سانس بھر گیا۔ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ کھلے میدان میں اتر سکے۔ اگر درکھنے کو وہاں سے نہ نکالتا تو اکبر خان کے ٹکڑے کبھی نہ کر سکتا، اور نہ وہ کرنے دیتی ایسا۔ پرسکون سا وہ وہاں سے باہر نکل آیا، جبکہ مراد نے اسے اطلاع دی کہ گاؤں کے کچھ معزز لوگوں کی عورتیں اور اسے ملنے آئی ہیں، جبکہ بختیار نے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، وہ مورے سے ملنے آتی تھی۔ رات تک خبر پھیلا دو وہ مر گئی ہیں، وہ فاقد سے بولا۔ کیا؟ مراد حیران رہ گیا۔ لیکن خان یہ کیسے ہوگا؟ بختیار نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اور بہت کچھ ہو گیا، لیکن بہت معاملات۔ مراد خان جو تم نے کہا ہے وہ کرو۔ بختیار نے سگریٹ کا کش بھرا اور آگے چلنے لگا، جبکہ مراد اس کے پیچھے پیچھے تھا، لیکن ہمنک تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا، کیا کرنا چاہ رہا تھا،